अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल से अहमद फराज का एक शेर बार बार याद आ रहा है, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमाना रहो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अब तेजी से करवटें लेते हालात इस बात के अक्कास हैं कि हवाओं का रुख वाकई बदल रहा है और कल चेयरमैन नैब ने एहतसाब की घटाओं का रुख दूसरी महाज की तरफ मोड़ने का एक इशारा तो दिया और साथ ही हवाओं की बदलती सिमत का पता भी दे दिया। हमने पहले उन मुकदमात की तरफ तवज्जो दी जो कि गुज़श्ता 25 साल, 30 साल और 20 साल से मंजर आम पे थे, लेकिन एक्शन बरा नाम था या उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। BRT की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे ग्रांट किया हुआ है। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो अरबाब इख्तियार की सफ में है, वो साहिब इख्तिदार है, तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा। हवाओं का रुख बदलता है, अब हवाओं का रुख बदल रहा है। सियासी तूफान का ये बदलाव ही है कि कल तक सड़कों पर वजीर आजम के मुकद्दर का फैसला करने वाले जज्बाती झत्ते रात गए घरों को वापस लौट गए और यकीन इस कदर पुख्ता था कि दारुल हुकूमत आना बेमकसद और ना ही वापस लौट कर जाना बिला जवाज है। फिर कंटेनर्स की वो सियासत की जो वजीर आजम को घर से उठाकर निकाल बाहर करने जैसे गैर आईनी इकदाम पर तुली थी, अब आईनी लबादा ओढ़कर एक आईनी इदारे के सदर दरवाजे पर दस्तक देती दिखाई दे रही है। अब बहरहाल आईनी सिमत का ये तयन सियासत का हकीकी हुस्न है, मगर हुस्न इकदाम भी महज पानी में मधानी चलाने के मुतरादिफ तो है नहीं। रोजाना की बुनियाद पर समात के लिए बढ़ाया जाने वाला दबाव इस खदशे के पेश नजर कि अगले माह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट है। अब क्या वो रिटायरमेंट से पहले मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से? और बाद सियासत के इस बदलाव का नतीजा है कि गैर तो गैर अपनों की नाक भी चढ़ी है। अब जैसे तूफान की पेशगी इतला पाकर हशरातुल अर्ज बिलों में घुस जाते हैं, वैसे ही सियासी परिंदे भी मौसमी तब्दीली को वक्त से पहले ही भांप लेते हैं और बेयकीनी के इस माहौल में अब इत्तेहादी जो है वो भी पंछियों के लब लहजे जो है उनकी तरह एक बदलते दिखाई दे रहे हैं। बदलती हवाओं का ये इशारा भी क्या कम है कि आज अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ने मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को एहतियात की तंबीह भी बड़े नफीस तरीके से, बड़े सब्र से, बड़े सोबर तरीके से कर दी। इन खदशात का पता अब क्या दे रही है ये अब आज जानने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ने आज क्या कहा और क्या पीएम की तरफ से अदलिया को ताकतवर और कमजोर के हवाले से एक मुख्तलिफ कानून के अंदर एक डिफ्रेंशिएट करना का जो एक ताना बकौल चीफ जस्टिस जो ताना कसा गया है, क्या वो हकाइक पर मबनी है? ये आज डिस्कस करेंगे और इस सिस्टम का भी जायजा लेगा। बार बार पिछले 48 घंटों से जिक्र हो रहा है, मगर क्या ये स्ट्रैटेजी थी तहरीक इंसाफ की, जिसको जिस तरह पंजाबी में कहते हैं भंड हो गया, जिसकी वजह से आज जवाब भी मिल गया? जानने की कोशिश करेंगे। फैसल वाडा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तो वाडा साहब, मेरा तो वैसे दिल कर रहा है मुसद्दक मलिक साहब से आगाज करूं। करें जी, करें, कर लेते हैं। सर ये बताइए कि मैं ये जानती हूं कि ये चाहते थे, इनको सूट करता था कि अदालत फैसला कर ले, मगर डू यू थिंक कि ये एक पंजाबी में जैसे कहते हैं भंड हो गया, तो उसका फिर दे वरंट एक्सपेक्टिंग कि जवाब दिया जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये इट्स मोर देन दैट? बहुत बड़ा भंड हो गया, भंड हो गया और अभी भंड कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। और मेरा भाई मेरे साथ बैठा है तो मुझे जी तो था बदखोई करूं इसकी गैर मौजूदगी में, अब साथ आ बैठा है तो क्या करूं। भाई बात यह है कि जिन हवाओं का जिक्र किया है कल नैब चेयरमैन ने, जरा उन के खदोखाल देखिए। आपने भी जिक्र किया, MQM ने क्या कहा, जरा सुनाइए इनको। थोड़ी देर के बाद बताइए GDA ने क्या कहा। चले GDA को छोड़ें, फिर आप ये देखें कि मैंगल साहब ने क्या कहा। और मैंगल साहब के बाद ये PMLQ जो है वो तो 3-4 मरतबा आज आपको क्लिप चलाना चाहिए, जो क्लिप्स वहां से आई। अगरचे उन्होंने इनको कहा कि हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हो सकता है आपको हमारे साथ आना पड़े बहुत जल्द। अभी हम आपके साथ हैं, फिर आप हमारे साथ आएंगे। तो हवाओं का रुख तो बज़ाहिर लगता है कि इन्होंने भंड ऐसा मारा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। और फिर मेरा भाई कह रहे हैं, कल इन्होंने खुद कहा, परसों इन्होंने कहा कि हमारे पास कुर्सी है, इक्तदार नहीं। कल इन्होंने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं, कुर्सी ना इक्तदार, ये भी कह दिया। हमने कहा किसके पास है, तो कहने लगे सिस्टम।
ارے بھائی اب کون سا سسٹم ہے, کون جانے, خدا جانے. ہم تو خدوخال پیش کر سکتے ہیں. سوال جو بڑا اٹھتا ہے, جو میں اپنے بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو آپ کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر وزیر اعظم نے بھی جب کہا نا, مجھے جو لگا کہ وہ اپنا ذکر کر, جب انہوں نے کہا نا کمزور اور طاقتور, تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا, جس طرح واوڈا صاحب اٹھا رہے ہیں بہت دن سے سوال, کہ کمزور تو ٹھہرے اس وقت وزیر اعظم, یہ طاقتور کون ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اور پھر واوڈا صاحب نے بھی کہا, وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انصاف نہیں مل رہا اور دو مختلف قسم کے انصاف چل رہے ہیں. تو میں یہ تمام, آج تو میرے پاس کوئی جواب نہیں, تو میں نے کہا میں سوال اٹھاتا ہوں کچھ 3 4 5, تاکہ آج ذرا بات کھلے کہ یہ کیا سسٹم ہے اور یہ کیا بھنڈ انہوں نے مارا. اصل جو بات ہے نا اسٹریٹجک, وہ یہ ہے کہ اصل بھنڈ کیا ہے. یہ تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے. ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا. تو اصل جو ہمارا بھائی سے آج ہم نے سوال پوچھنا ہے کہ چھوڑیں یار آج سیاسی باتوں کو, آپ بتائیں کہ آپ نے اصل اندر کے کھانے میں کیا بھنڈ مارا ہے کہ سسٹم آپ کے خلاف ہو گیا. یہ ہے اصل سوال. جناب ہو گیا سر, تسلی ہو گئی, خوشی ہو گئی. بہت شکریہ ماہر صاحب. دیکھیے ماہر صاحب, ایک تو یہ کہ مصدق صاحب سردیوں کے ماحول میں گرمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہو نہیں سکتی, اور جو خواہشات ہیں وہ بھی نہیں پوری ہو رہی. آپ نے خواہشات کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھا, ادھر بھی اور ادھر بھی, وہ بھی نہیں ہوا. اب آپ مصدق صاحب نے جتنی باتیں میرے پر آئے, کہ میں تو میرے اصول ہے پیدا ہونے کے بعد آج کے دن تک کہ جو میں کہتا ہوں اس میں کھڑا رہتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے, یو ٹرن نہیں لیتا, اللہ کی مہربانی, میں کھڑا رہتا ہوں اپنی بات کے اوپر. ٹھیک ہے جی, میں نے یہ جو بات کی, نہیں یو ٹرن کوئی بری چیز نہیں ہے, مسئلے کے تحت تو مڑ جانا چاہیے. میں بھی لیڈرشپ میں بھی مڑنا چاہیے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ 2/3 میجورٹی نہیں, سو اقتدار حکومت ہمارے پاس, اقتدار تب آتا ہے کوئی 2/3 میجورٹی, یہ اسپین کر کے کہیں اور. ٹھیک ہے, یعنی تگڑی حکومت نہیں ہے. تگڑی حکومت نہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا چلیں ان کو اس چیز میں خوش ہونے دیں. میں نے خوشی ان کو دی. کچھ بھی نہیں. کل انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کورٹ کے آگے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, انہوں نے بھی وہ بریکنگ نیوز بنانے کی کوشش کی. اگر میں غلط نکلا, میں اپنی بہن سے کہتا ہوں مہر صاحبہ, میرا کل ندیم ملک صاحب کا جو شو ہے اس کا وہ کلپ پورا چلا دے, میں غلط ہوا تو میں میں مانتا ہوں آپ کی بات, تو میں ویسے بھی آپ کی بات میں ویسے ہی نہیں کر سکتا. اب عدلیہ کے فیصلے سر آنکھوں پہ عدلیہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ان کو یاد دلایا کہ جسٹس قیوم کو ہم نہیں فون کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے سوال اٹھایا کہ دیکھیں جی, جب عدلیہ میں ایک آدمی جج کی ویڈیو آئی تو جج کو تو آپ نے فارغ کر دی, سزا دے دی. جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتائیے گا, یقیناً آپ لوگ خوش ہو گئے کہ یہ بھاری پتھر خود نہیں اٹھانا پڑا. ایک آپ لوگوں نے اجازت دی کابینہ نے. کل میری فواد چودھری سے بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ بار بار وہ کہنا کہ عدالت نے بھیجا ہے. یہ جو انہوں نے مشرف کے اوپر کوشش کی تھی کہ عدالت نے بھیجا, عدالت نے بھیجا, جناب آپ نے بھیجا تھا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی بھیجا آپ لوگوں نے, کابینہ کا فیصلہ تھا. جو کنڈیشن لگائی تھی, جو مشروط اس کے اوپر کنڈیشن تھی, وہ اس کے قانونی حیثیت کیا ہے, وہ عدالت نے اس کی تشریح کی. ٹھیک ہے نا جناب, ایک سیکنڈ, غلط ہے نا تجزیہ, غلط ہے. اچھا آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں نا. یہ ڈیبیٹ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ ڈیبیٹ شروع تب ہوئی جب انسانی بنیادوں پہ بیل دی گئی. بیل دینے کے بعد وہ کابینہ میں آئی, کابینہ کے بعد بورڈ بنا, بورڈ کے بعد فائلیں آئی, فائلیں کے بعد رپورٹ آئی, رپورٹ کے بعد فیصلہ ہوا. نام کس نے ہٹانا؟ میں آ رہا ہوں نا, میں تو کہیں بھاگ نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو 22 کروڑ لوگوں کے اندر پورے پاکستان میں سب کو ہمدردی جاگی ایک خاص آدمی کے لیے. اس خاص آدمی کو موڈیلٹیز لگا کے آپ نے کورٹ میں پیش کر دیا. کورٹ نے بالکل جسٹیفائڈ فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ اس میں ابھی تک قانونی وہ تو نہیں آیا ورڈک, ایک انٹرم ورڈک آیا ہوا ہے. اب اس کے اندر وہ منڈے کو ہیئرنگ ہونی تھی, وہ سیٹرڈے کو ہو گئی. ٹھیک ہے جی, کوئی پرابلم نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اس کے اندر اس کے بعد آپ نے صبح سے لے کے رات تک اس چیز کا موڈیلٹی کو چیک کیا. آپ نے کہا ہم غلط ہے, جبکہ چیف ایگزیکٹو اور اس کی کابینہ کا فیصلہ تھا کہ انڈیمنیٹی بانڈ آپ لگائیں. آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ غلط ہے. قانون تو ہم نے کہا حاضر, ہم نے ای سی ایل سے لفٹ کر دیا, وہ یہاں سے نکل گئے. اب اب سنتی جائے نا, اب یہ سب جو سب کے محترم میرے نون لیگی ہیں, وہ جہاز اڑنے کے بعد ان کا لب و لہجہ اور رنگ تیز ہو گیا. ایک منٹ, اب میرا اتنے بعد میرے ساتھ سارے سوال میں حکومت کے حصے کے تحت دونوں جواب دیجیے پلیز. ایک مختصر, آپ نے مشرف کو باہر بھیجا آپ کی حکومت نے؟ نہیں,
نہیں میں نہیں جناب والا کیا کرے؟ نہیں ہم نے نہیں بھیجا، عدالت نے بھیجا، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا. سن لیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پوری سن لیں. پہلے تو انہوں نے بھائی نہیں مجھے ایک ختم کرنا دیکھیے. آج مہر صاحبہ میری بہن ایک سوال آپ نے کرنا، انہوں نے سارے سوال کیے نا مجھ سے، میں نے احترام سے سنے. ایک سوال ہے، عمران خان غلط، اس کی کابینہ غلط، ہمارے فیصلے غلط، ہماری زبان غلط، ہماری سوچ غلط، ہم گناہگار. بھائی آپ تو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم تھے، آپ نے آ کے کہا تھا دم گھوڑ دو، جیلوں میں ڈے جاؤ، میں مر جاؤں گا اس ملک سے نکلوں گا. ایک بار پھر آپ ملک سے نکل گئے جیسے سعودی عربیہ آپ نکلے تھے. اس کا جواب دیں کہ آپ کیا ہے آپ کے اس کا جواب تو دینا پڑے گا. ایک بار پھر جس طرح سعودی، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے، آپ نے کہا ہے ابھی آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ہے کوئی؟ میری تو کوئی ڈیل نہیں. بتا دیں اگر تو کیمرے کے اوپر کہ ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہے، ہم آرکیٹیکٹ تھے، اس وجہ سے ہمارے دل میں ہمدردی جاگی. پہلے ہم نے تقریباً قاتلانہ حملہ کیا، ان کے منہ سے خون آتا رہا، ہم نہیں لے کر گئے. آخری نہیں سنیے ایسا نہیں ابھی کہا ہے انہوں نے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کتنی عجیب سے، میں معافی چاہتا ہوں، میں رک جاتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کاغذ لے لے کے پھرتے رہے یا نہ روکا کہ خدا کے واسطے اس پہ سائن کر دو جانے سے پہلے، اور نواز شریف نے کہا نہیں. ایک غیر آئینی کاغذ، غیر قانونی کاغذ، جس کو ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، آپ روک سکتے تھے ان کو. اگر آپ سمجھتے ہیں بیمار نہیں تو آپ روک دیتے. کر دیا نا سیدھا، آج بات درستگی کر دی ریکارڈ کی کہ سر آپ نے بھیجا ہے. لیکن آخری بات ایک سیکنڈ کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ کیا عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب وہ اس ناتواں سے اٹھتا ہے. دیکھیے مہر صاحبہ، چیف جسٹس صاحب کی جو باتیں ہیں اس کے پیرائے کے اندر ہر چیز جو انہوں نے کہی، اور بڑے ڈیسنٹلی بردباری سے انہوں نے ایک ایک بات، ان کی ہر ایک بات جو انہوں نے کی وہ بالکل ٹھیک کی، بالکل صحیح کی، اسپاٹ آن کہی. اور منصب کی عزت کبھی نہیں ہوتی. چیف جسٹس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ ان کے کام ایسے ہیں جس سے لوگ ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. بالکل. اور آپ کے منصب ہو، ان کا منصب ہو، میرا منصب کے اوپر کام کرنے والا کیسا ہے، منصب پہ بہت بڑے بڑے مذاکیہ خیز لوگ بھی بیٹھے، اگر ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں، تماش بین بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھی، تو آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. میں ان سے پوچھوں نا، مجھے بتائیں حافظ صاحب، کیا وزیر اعظم نے عدلیہ کو ملائن کیا آپ کے نزدیک اپنے بیان سے، جس کا جواب دینا پڑا؟ بالکل بالکل، میں بالکل کہتا ہوں کہ انہوں نے عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی. دیکھیے بات کیوں کی انہوں نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاح کرتے ہوئے وہ کس پر غصہ ہو رہے تھے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور آپ سارا ملبہ اور نزلہ گرا رہے تھے کورٹ پر کہ طاقتور اور کمزور کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ واڈا صاحب بیٹھے ہیں، آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ چیف ایگزیکٹو آپ خود ہیں، آپ خود انصاف آپ نے فراہم تو کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو کہہ رہے ہیں، عدلیہ کو آپ کہہ رہے ہیں، یا انڈر لائن اگر ادھر ادھر ڈھونڈ کے کچھ اور چیزیں بھی آپ نکل سکتے ہیں. تو کون ہے وہ لوگ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس فیصلے کی پس منظر میں آپ نے یہ تقریر کی، اور آپ نے چیف جسٹس کوسا صاحب کو اور آنے والے گلزار صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ عدلیہ کو آزاد کرو، اور آزاد کرنے کی شکل یہ ہے کہ کمزور اور طاقتور کے درمیان پیمانہ انصاف ایک ہونی چاہیے. تو پھر سوال یہ ہے نا کہ مگر یہ نہیں کوئی بتاتا کون سا طاقتور ہے. وہ تو انہوں نے بتانا چاہیے تھا نا. سوال آج کوسا صاحب نے واضح کر دیا کہ بھائی اجازت تو آپ نے دی. مشرف کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے تو صرف موڈیلٹی پہ بات کی نا، وہاں تو موڈیلٹی پہ بات ہو رہی تھی، جزیات پہ بات ہو رہی تھی. اجازت تو آپ نے دی بیسیکلی. اب آپ بتائیں آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ نے تو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اجازت نہیں دوں گا، جیل میں رہو گے آپ. کیسے اجازت؟ آپ کو لگتا ہے آپ نے ڈیل کی؟ مجھے حافظ صاحب بتائیے کہ یہ تو پھر بہتر کام کیا نا، کنٹیمپٹ نوٹس بھی لے سکتے تھے چیف جسٹس پہ، بات کہاں تک چلی جاتی، ایک چیز بہت آگے نکل جاتی. ایک بات میں کروں، نفیس طریقے سے جواب دے دیا. آپ کی بات سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو کوسا صاحب کی بات پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کو یاد دلا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا کیس جو پی ٹی وی پر حملہ کا کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، تو جب آپ طاقتور اور کمزور کی بات سرکاری استغاثہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا نام نکال دو. میری بات تو سنیے نا، سرکاری کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا نام نکال دے. ان کو استثناء بھی دیا گیا ہے، اگر ان کو بری کیا جائے میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ آپ کس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ طاقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کی طاقت کا. فالو اپ کرنے پرویز مشرف صاحب جو وکیل ہے نا،
फरोग नसीम क्यों लेतुलाल से काम ले रहा है, इस्तिगासा को क्यों तहलील कर दी गई, क्यों खत्म कर दी गई, स्टोरेज में डाल दिया। मैं और मिसालें और देता हूँ। ताकतवर को तो आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं ना। असगर खान केस का फैसला हुआ है, जिम्मेदारी आपकी थी, क्या आपने करना थी, आपने किया है वो। और FIA ने जाके कहा है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो एक मरतबा नहीं, बारहा कोर्ट में जाके कहा है। आप हमें मिसालें दे रहे हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की, वो तो खुद अदालत में पेश हो रहे थे, आप पारम पढ़ने के केस में क्यों नहीं पेश हो रहे? जनाब ये बड़े सवाल है। वक्फा ले लूं, इसका जवाब दें। एक वक्फा ले लें, जवाब देते हैं और आपको बताते हैं लीगल फ्रेटर्निटी चीफ जस्टिस खोसा साहब के इस बयान को किस तरह देख रही है। सियासी बयान देख रही है, नहीं देना चाहिए था, या बेहतरीन किया, दे दिया और नफीस तरीके से रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया। एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। मुलाहिजा कीजिए कि लीगल फ्रेटर्निटी के चंद अशखास की क्या राय है चीफ जस्टिस के बयान के हवाले से। ये तंबी है, ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से तो तंबी नहीं ना करेंगे। डेफिनेटली उनको फील हुआ होगा कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात कर दी है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही इनकी हुकूमत जो है उन्होंने उनको जाने भी दिया है। ये तासुर दे देना कि जैसे कि अदालतों की वजह से वो मियां नवाज शरीफ जो है वो चले गए हैं, नेचुरली चीफ जस्टिस साहब ने फिर उस पे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान था उसको बड़े सीरियसली लिया और उन्होंने उसकी नफी की, और बिल्कुल ठीक नफी की उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा मुबहम बयान दिया जिससे कि एक पूरी अदलिया पे एक इन्वेंडो कास्ट हो रहा था, एज इफ के वो जो फैसले हैं उसमें कोई दोहरा मेयार रखते हैं। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब का इतना रिएक्शन जो है, जो कि उन्होंने बड़े शुस्ता लफ्जों में बयान किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल हक बजाने था और जायज था। तो मेरे ख्याल में मकसद यही था बताना कि भी हम अपने कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और जो ECL से निकालना है वो आपने किया था, हमने सिर्फ शराइत पे फैसला किया है, लेकिन बुनियादी जो फैसला है कि उनको बाहर जाने देना है या नहीं, ये हुकूमत का अपना फैसला है। माजराई मुझे नजर नहीं आ रही, ये एक तबसरा है, उनकी तरफ से एक रिमार्क आया था और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर अपना तबसरा दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो डायलॉग हुआ है, क्योंकि डायलॉग है बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द चीफ ऑफ द जुडिशरी, इट स्मैक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन और ये बिगड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों साइड पे लोग हैं, बोथ विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस, ये तमाम इस गुफ्तगू को अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं और इसका जो एंगल है वो यकीनन कन्फ्रंटेशनल है, वो कंसिलिएटरी नहीं है और इट्स हाई टाइम दिस शुड बी कूल डाउन। नहीं, उन्होंने तंबीह नहीं की है। जहाँ तक कि कोर्ट्स का ताल्लुक है वो तो अपना काम कानून के मुताबिक करते हैं। ये उनको बताना चाह रहे थे कि ये आप मत समझें कि कोर्ट्स जो हैं वो इस तरह से करती हैं, किसी नाइंसाफी करें, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप जो पैसे की आपने ऑफर की बहुत अच्छी बात है और हमें जरूरत भी है, जुडिशरी को पैसों की जरूरत है। तो ये इस नजरिए से मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने ये आपने सुना, लीगल फ्रेटर्निटी ने बहरहा वेलकम किया है चीफ जस्टिस के इस बयान को। मूविंग ऑनवर्ड, ये ऑप्टिक्स के हवाले से फैसल वाडा साहब मुझे बताइएगा कि क्या वोट को इज्जत दो या इनका नजरियाती बयानिया था वो आपको लगता है मुतासिर होगा? नवाज शरीफ साहब उधर पहुंचे, उतरे, फर्स्ट अपार्टमेंट गए, उसके बाद इलाज कराया, फिर वापस अपार्टमेंट में सेटल डाउन हुए, या डू यू थिंक कि अब वो चले गए हैं तो अब ये रेलेवेंट है, मुतासर नहीं होगा? देखिए मैं साहब, एक तो ये कि पूरी कौम ने सवाल ये उठाया कि जिसने इतने बुलंद दावे किए थे कि वो सब सख्तियां बर्दाश्त करेगा, कुछ भी हो जाएगा वो यहां से नहीं जाएगा, उसका एक दफा फिर एक सेटल स्टेटमेंट्स देने के बाद वो सऊदी अरेबिया की तरफ फिर मुल्क से निकल गए। ठीक है जी, अब वो मुल्क से निकल गए, वो तो एक मुल्क से निकल गए, फिर ये कहा नहीं अभी भी तो मुल्क से निकले हैं ना, अभी भी मुल्क से निकले, प्लीड करके निकले, फर्क यही है ना। पहले आपने डील की थी, तब डील करके निकले थे ना, तब डील की थी, आज आपने अपनी जान की सदके अपने वास्ते करके आप यहां से निकले हैं ना कि मेरी जान को खतरा हो गया, मैं मेरी इलाज ऐसा हो गया, मेरी तकलीफ इतनी ज्यादा है, मेरी बीमारी इतनी ज्यादा है, मान लिया आप निकल गए यहां से। कौम ने जब वो भी देख लिया, हजम करना मुश्किल था, कर लिया। लेकिन जब उन्होंने लंदन की ऑप्टिक्स देखे, यहां से जाते हुए, वहां से बैठे हुए और चलते हुए और फिरते हुए, तो इंसान घास नहीं खाता। अब मोबाइल मीडिया इतना आजाद हो गया कि हर आदमी गांव देहातों में भी एजुकेट कर गया। वो देख के कह रहे क्या हो रहा है, अब वो आ भी नहीं चाह रहा था, हम एक टाइमर ऑन कर रहे हैं
جس کے اندر ہم ہر روز بتائیں گے 29 دن رہ گئے, 28 دن رہ گئے, 27 دن رہ گئے, 26 دن رہ گئے, 4 ہفتے میں دیکھتے ہیں نا, 4 ہفتے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اور ایکسٹینشن ہوگی, پھر اور ایکسٹینشن ہوگی, پھر اور ایکسٹینشن ہوگی, پھر ایکسٹینشن, پھر حسب حال حسب ضرورت شاید کون دے گا. سنیں نا, مریم نواز صاحبہ کو جانے کی باری آئے گی, اس کے علاج کے اندر ان کی بڑی ذمہ داری آ جائے گی پوری دنیا کے اندر سے. ہم وہ اس علم میں ہم اس کو روکیں گے, یہ میں آپ کو بنا رہا ہوں. وہ اس کو روکیں گے, تو پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے نا. اگر انہوں نے جو اس وقت بٹ آپٹکس میٹر تقریباً جو ٹھٹھا لگایا ہے, یعنی امپلائی یہ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے, اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے تو ان کی وزیر نے بیان دیا کہ بڑے ہائی رسک پیشنٹ ہے, صحت کی وزیر نے, وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے خود پتہ کروایا ہے کہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں, قوم سے کہہ رہا ہوں کہ بیمار ہیں. انہوں نے شوکت خانم کے سی ای او کو بھیجا, انہوں نے وہاں پہ اپنے سامنے بلڈ ٹیسٹ لے کے شوکت خانم بھیجے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ صحیح آ رہی ہیں نہیں آ رہی. بورڈ انہوں نے بنایا, ایک ڈاکٹر کو انہوں نے بلایا وہاں سے. بٹ آپٹکس میٹر نہیں, آپٹکس کیا کریں, آپ چاہتی ہیں کہ اگر وہ چل سکتے ہیں تو وہ اسٹریچر پہ لیٹ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی, یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں, تو بلکہ کل سوال پوچھا کہ کیا ہاسپٹل گاؤن پہن کے جاتے ہیں تو پھر اچھا رہتا. نہیں, دیکھیے میں سوال آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور آپ چل سکتے ہیں تو آپ کو دکھانے کے لیے اسٹریچر پہ ڈل جانا چاہیے تھا. وہ چل کے گئے ہیں, سب کے سامنے چل کے گئے ہیں, ان کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ ان کی جان کو خطرہ ہے. کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے, یہی تو مسئلہ. نہیں تو آپ نے نقل کی ہے تو ہم پھر عقل کی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ ایسا کیجئے نا, پہلے آپ یہ مانیے کہ آپ نے نقل کی ہے, یہ سب جھوٹ تھا, آپ کے ڈاکٹر بھی جھوٹ تھے, آپ ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ نے جان کے یہ رپورٹس دیں تاکہ وہ نکل جائیں. پھر ان رپورٹس کو پوری کابینہ نے ایک سیکنڈ وہ بہت بیمار تھے, ان کے پلیٹلیٹ گرے تھے, شدت تھی, کریٹیکل تھے, لیکن جب ہوا چینج ہوئی لندن کی, دولت, اپارٹمنٹس, اشتہاری خاندان سب ملے, ریکور کرنا شروع ہو گئی. ابھی تو مجھے بڑی سیدھی ریکوری بڑی تیز ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ساروں کے ماں باپ جو ہیں, دشمن جو ہیں ان کو بھی ماں باپ, ان کے دادا دادی, سب کو اللہ صحت دے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ اگر جو آپ آج بات کر رہے ہیں یہ سچ ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں ان کی بات کہ ہم نے کوئی جھوٹ بولا. آپ یہ بتائیے آپ کیوں اس میں ملوث ہوئے بھائی؟ آپ کے ڈاکٹر کیوں اس میں ملوث ہوئے؟ وزیر اعظم نے کیوں عوام کو کہا کہ یہ میں نے سرٹیفائی کرتا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ وہ جہاز اڑا تو آپ نے کہہ دیا کہ چل کے کیوں گئے؟ اس کا ٹھٹھا لگائیں, آپ روک دیتے, آپ بھائی روک دیتے. شہزادوں کا رائل فیملی کا جہاز تھا, اس کے پیسے دیے گئے؟ مجھے نہیں معلوم, پیسے دیے ہوں گے, میرا خیال ہے, لیکن میں نہیں جانتا. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن جو میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں فری میں آیا تھا, فری میں چلا گیا. دیکھیے جی, انویسٹمنٹ شاہی جہاز پہ تو وزیر اعظم بھی گئے تھے سعودی عربیہ سے اڑ کے, کوئی ایسی بات نہیں. یہاں سے اپنے جہاز پہ لوگوں کو بتا کے گئے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے جہاز, اپنے اس پہ, وہاں سے پھر ایسے رائل جہاز کے اندر اڑے. سول ایویشن اور انٹیریئر منسٹری کو تو دیکھنا چاہیے تھا. ایسی بات نہیں, چھوڑ دینا یار. جو بڑی بات ہے کہ آپ آج بتائیے, ایمبولینس نہیں تھی, تو وہ جو ٹی وی کے اوپر وہ جو ساری مشینیں لگی نظر آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ اچھا یار, ٹی وی پہ تو بہت سی خبریں چلتی ہیں, آپ کی بھی چلتی رہی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو اگر ٹھیک ہے تو آپ نے حلفن قسمن اندر بیٹھ کے کابینہ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ آپ یہ مان جائیں, آپ یہ کہہ دیں. نہیں, میں نے مذاق بھی اڑا رہا ہوں, دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں, سنیے میری بات. آپ کا تو جینا مرنا ادھر تھا. میں تو آپ سے پھر سے ایک دفعہ 7 سال بعد ایگریمنٹ, آپ پتہ نہیں جیسے کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کی کوئی ویڈیو نہ بنی ہو. یہ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے. میں تو گیم چینجر کا میسج میں نے دیا ہے. گیم چینجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری ماں باپ بیمار ہو, مصدق صاحب, میں کبھی یہ دوں گا گیم چینجر, کبھی دوں گا اپنے ماں باپ کے لیے, اگر میرے ماں باپ کریٹیکل ہوں. اگر یہ ٹھٹھا آج لگا رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ مہذب طریقے سے بات وہی کر رہے ہیں جو پہلے بیگم صاحبہ جب بیمار تھی. آپ کو کہیں نہ کہیں خدشہ ہے کہ سسٹم نے معاونت کی ہے ان کے باہر جانے میں؟ دیکھیں مہر صاحب, اس میں اس ملک کا جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس ملک کا سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کل بھی اس ملک کے, میں تو دیکھیں میں کلیئر ہوں نا, میں اس میں کیا غلط بات بول رہا ہوں یار. کون ہے مصدق صاحب؟ اگر آج بھی نہیں کیا
تو ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے تباہ ہو جائے گا. میں آپ کی بات مان لوں تو آپ سسٹم کا وہ بھی حصہ کیوں سسٹم کی بنے؟ درستگی کے لیے نکلے، شاہراہیں بند کی. میں حافظ صاحب کے اوپر کبھی حافظ صاحب نے سسٹم کے چینجز کے لیے وہ آئے ہوتے نا، میں بھی حافظ صاحب کا کھڑا ہوتا، لیکن حافظ صاحب اس سسٹم کے بینیفیشری رہے ہیں زندگی بھر. حافظ صاحب اس سسٹم میں جب اس بار ان کو ذرا سا بینیفٹ کم ہوا تو حافظ صاحب واپس ایک ایسے ٹریک پر آئے، ان کے کہنے پر، ان کا تو بندے نہیں تھے، بندے ان کے پاس تھے، کہ اس سسٹم سے بینیفیشریز جو ہے نا اب ہمیں رکنا ہوگا. حافظ عبداللہ صاحب کے حساب سے میرا مطلب ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی بات نہیں کر رہا. حافظ صاحب، مولانا صاحب بھی کوئی گارنٹی لے کر گئے ہیں کہہ رہے ہیں، وہ گارنٹی کیا ہے، کس نے دی ہے، یہ آپ سمجھائیں نا. کلرفل لالی پاپ ہے جو ہم نے دی ہے الگ الگ جگہوں. آپ لوگوں نے دی ہے گارنٹی؟ لالی پاپ کس کے تھرو دلوائی ہے؟ لالی پاپ مارکیٹ میں بہت ساری وہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں. مجھے بات کرنے دینا. بات یہ ہے، یہ مجھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو الگ کرنا چاہتے ہیں. میں پارٹی کا کارکن ہوں، ورکر ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب میری پارٹی کی قائد ہے، لہٰذا وہ آئے تھے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی. کب تک؟ نہیں رہے گی. 5 سال بعد تو نہیں رہے گی. 5 سال نہیں، کم سے کم 10 ہفتے تک، 12 ہفتے تک اس کی حکومت ختم ہو اب جائے یہ گی. کیا بات ہے نا، یہ مجھے سمجھائیں. میری بات سنیں گا، میں سمجھاؤں گا آپ کو. وہ مصدق ملک صاحب نے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، میں سمجھاؤں گا. تو اور تیری رفیقوں کی ادا بتا رہا ہے، تو اور تیری رفیقوں کا ادا بتا رہا ہے کہ تو جا رہا ہے. آپ کاپ لیگ کی ادا دے کے، جے ڈی اے کی ادا دے کے، ایم کیو ایم کی ادا دے کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گارنٹی کیا ملی؟ ایک بات، گارنٹی کی بات ہے، کوئی گارنٹی کی بات نہیں. ایک گارنٹی کی بات ہے. میری بات تو سنیے صاحب، کھا رہے تھے، کھائے تو پہلے، کھائے دو، ایک بار کھائے تو آپ کی کھائیں گے. دوسری بات ہے، یہ جو حکومت میں آئے یہ کیسے آئے؟ سر وہ میرا آپ سے اگر یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں تو جس گارنٹی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا صاحب سر، تو پھر اسی دروازے پہ کھٹکھٹانے میں اس کو بھی کر لیتے ہیں نا. میں سینیٹر صاحب کی بات کو سیریس لے رہا ہوں. یہ لے لکھیں جی 10 ہفتوں میں جا رہے ہیں. سویلین بالادستی کی جنگ لڑتے لڑتے آپ لوگ کس طرح گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں جناب؟ نہیں سر، میرا سوال نہیں سن رہے. سویلین بالادستی کی جنگ لڑتے لڑتے آپ گارنٹیز پہ کیسے اتر آئے؟ مجھے کہنے دیجیے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو جذبات ہے، ان کا جو غصہ ہے، ان کی یہ جو ڈیل کی بات کرتے ہیں، اپنے سب سے بڑے کبھی دشمن تو خود کہتے ہی ہیں رہے بیماری ہے، ہیں، کبھی کہتے ہیں بیماری نہیں ہے، کبھی کیا کہہ رہے ہیں. گارنٹی کو چھوڑیے، میں یہ کہتا ہوں، کیسے چھوڑ دوں سر؟ گارنٹی یہ ہے کہ عوام رو رہے ہیں، عوام رول رہے ہیں. میں آپ کو ایک یہ گارنٹی ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ تمام مہنگائی ان کی وجہ سے، یہ باہر چلے گئے عدلیہ کی وجہ سے، کوئی مسئلہ اور پڑ گیا تو وہ کس کی وجہ سے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر پوائنٹ کریں گے سر؟ میرے اتنے بے حص حکومت ہے سر ہے. وزیر خزانہ، ان کی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کلو 17 روپے. صحیح تو کہا، $17 کہا تھا انہوں نے. سنجیدگی سے اس بات کو لے. مسئلہ یہ ہے سر کہ وہ پھر بھی شک نے کیا کہا؟ وہ کیا ہے؟ حافظ صاحب $1 نہیں، وہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں جنٹلمین، ایک سیکنڈ، یہ کیا ماجرا ہے؟ بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. مولانا بھی کہہ رہے ہیں نہ گارنٹی کے بغیر آیا تھا، نہ گارنٹی کے بغیر گیا، اگلے سال وزیر اعظم نہیں رہے گا. ہر کوئی یہ کہہ رہے ہیں. ماجرا کیا ہے جناب؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ خود کہہ رہے ہیں. نہیں، ماجرا ہے، دیکھیے ماجرا نہیں ہے. نہیں، یہ صحیح ہے. باجرا دیا 2-3-4 کس نے دیا باجرا؟ 3-4 ہو سکتا ہے یہی انہوں نے باجرا پھینکا ہو، یہ جھوٹ ہو، مگر یہ خود کہہ رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے ان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، سسٹم چلا رہا ہے، ہم نہیں ہیں، سسٹم نے بھیج دیا ہے، ہم نے نہیں بھیجا. ان کو کچھ خطرہ ہے کسی سے؟ یہ ہمیں بتائیں. میں نے جو سوال شروع میں پوچھا تھا کہ یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بڑا زبردست سیٹ اپ ہے، عدلیہ آزاد ہے، آپ کی دیگر ادارے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، بیکنگ، سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ. اگر یہ بات ٹھیک ہے، ایکسٹینشن از سیٹلڈ. میری پریزیڈنٹ سے انٹرویو ہوا، اس کے اندر انہوں نے کہا میں دستخط کر چکا ہوں 2 مہینے پہلے. کاغذ واغذ دے دیتے تو اچھا، اتنی جو لے دے ہو رہی ختم ہو جاتی. گزٹ میں نہیں چھپا ویسے ابھی، گزٹ میں کروا دیتے نوٹیفائی. کم از کم دیکھیے ہمیں، ارے آپ نے ذکر کیا، دکھائیں گزٹ پاکستان میں کیوں نہیں چھپا؟ نہیں میڈم، آپ واٹس ایپ لینا یار، چلا دیں ایک دفعہ تاکہ لوگوں کا تذبذب ختم ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں دیجیے کہہ رہا تھا کس کی ویڈیو؟ میاں صاحب جس طرح گھر میں. اچھا تو پھر آپ چلو وہ دکھانے کے لیے چلے ٹھیک ہے، لیکن بات یہ جو آپ سوالات اٹھا رہی ہیں، یہ تمام سوالات یہ اٹھا رہے ہیں
میں نہیں اٹھا رہی, آپ اٹھا رہے ہیں. جی اچھا میں اب اس کو سبب کر دوں. سنیے, میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا ہے, میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا گیزٹ کا, یہ آپ نے اٹھایا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 4-5-6 دن سے واویلا مچا رہے ہیں کہ سسٹم ہمیں پڑ گیا, سسٹم ہمیں پڑ گیا, سسٹم ہمارے ڈس انفرینچائز کر دیا, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, نا انصافی, یہ کس کو سنا رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اگر سارے ایک پیج پہ ہیں آپ, کیا آپ کو مسئلہ ہے ایسا؟ دیکھیں میں سب کرتا ہوں. دیکھیں بہن میری, ان کے پاس کوئی ماجرا نہیں ہے, یہ باجرا ہے. یہ 10 ہفتے کہہ رہے ہیں, آپ کا شو کا لکھ دیتے ہیں حصہ. آج شو کا عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ 10 ہفتے, میں ایک ہفتہ اور بونس دیتا ہوں. 11 ہفتے بعد میں نے جو دھرنے کے لیے کہا تھا, اس کے بعد جو سڑکوں پہ آنے پہ کہا تھا, اور میں 10 ہفتے کی بات کروں. آج کی ڈیٹ لکھ لیں, 10 ہفتے واپس بلا لیجیے گا. یہ 10 ہفتوں کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ حمداللہ صاحب کی جتنی مزیدار. یار ویسے یہ بڑے قریبی ساتھی ہیں مریم کی کور ٹیم کے. مریم صاحبہ باہر جانا چاہتی ہیں یا یہ ایک ٹیم میں ڈسکشن ہو رہی ہے؟ سر میری یہ اطلاعات ہے, یہ بات ہوئی ہے. نہیں میرے ساتھ آپ کو اطلاع نہیں؟ میرے ساتھ کوئی ایسی بات لیکن لیکن جو عبداللہ صاحب اگر ایک منٹ اگر 10 ہفتے آپ کو نہ کہیں, اہم بات ہے, اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کیا سچویشن ہوئی تھی اور آپ جانتی ہیں وہ کہاں پہ تھی اس وقت, اللہ رحم کرے, اللہ ان کے والد کو لمبی زندگی دے. ان کے دل میں خدشات تو 100 اٹھتے ہوں گے نا. اگر یہ پرائم منسٹر دے رہے ہیں گارنٹی, اگر ڈاکٹرز دے رہے ہیں گارنٹی, اور آج ان کو لگا کہ وہ پیدل چل کے گئے ہیں, تو سب گارنٹیز جھوٹ تھیں, مگر ان کے دل میں کچھ خدشات ہوں گے نا. تو بیٹی کی خواہش ہوگی کہ اگر کچھ خدا نخواستہ یا ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ان کے پہلو میں تو ہوں, ہاتھ تو پکڑ سکوں. یہ خواہش ان کی ضرور ہوگی, لیکن کوئی بات نہیں تو نہ کریں. میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم کو بھی ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ قائم ہیں اپنے 10 سے 11 ہفتوں کی بات کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جائے گی 10 ہفتے نا, یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اگر 10 ہفتے نہیں کہیں گے تو بجٹ سے پہلے. اور آپ نے یہ نہیں بتایا گارنٹی کس نے دی ہے, آپ لوگ یہ بتانے سے عوام نے گارنٹی دی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. عوام کی گارنٹی ہے, عوام کی ہی حکومت ہے, اور ووٹ بھی عوام کے نام پہ ہی پڑا, تو عوام کے نام پہ ہی قانون سازی بھی ہونی چاہیے. ایک جو قانون سازی بہرحال نہیں ہو رہی, صدر بھی اس حوالے سے دکھی ہیں. آج یہی حوالہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی دیا ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.